बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके ऊपर बैरूनी दुनिया की तरफ से एक बड़ी हद तक हमें तशवीश नज़र आ रही है। फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ दी गई हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन आप कह लीजिए, बरतानिया कह लीजिए, अमरीका के सामने रख लीजिए, इन तमाम ने कहा है कि ये मुनसिफाना उसूलों के मुकम्मल तौर पर मुनाफी हुआ है। मामला ये है कि पाकिस्तान के लिए ये जो इस किस्म के बयानात और इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, क्या पाकिस्तान को इसे सिर्फ एक वार्निंग के तौर पे देखना चाहिए या इससे ज़्यादा भी कुछ हमें महसूस करने की ज़रूरत है? इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर जब अंदरूनी सतह की बात करेंगे तो अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए एक मुज़ाकरात की मेज़ सजाई गई है। हुकूमती टीम हो और तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो आपस में बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल तलाश करने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। मगर ऐसा नज़र आ रहा था कि जिन मुज़ाकरात के ज़रिए को मुस्बत पेशरफ्त होना थी, पहला दौर हुआ और उस पहले दौर के बाद हमें इम्कानात जो बेहतरी के थे वो बड़ी हद तक मादूम होते हुए क्यों महसूस होने लग गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि सरकार जो है वो किस तरह से सरकारी पैसा अब बहा रही है, वो जिसे हम कहते हैं लल्ले तलल्ले हो रहे हैं, अयाशियाँ हो रही हैं हुकूमत की सतह पे, और अवाम का क्या हाल है, इसकी तफसील भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कल भी हमने बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि आलमी दबाव पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सिर्फ रेपुटेशन का डैमेज हो रहा है, या हमें समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ और भी चीज़ है? रेपुटेशन से हम बहुत आगे जा चुके हैं, अब हमें रेपुटेशन का नहीं है। ये मसला है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट। ये आपकी जो है वो बका का मसला है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके दायरे में, उस तनाजुर में अगर देखें तो ये बड़ा खौफनाक है। और जिस तरीके से ये आया है, पहले तो यूरोपीय यूनियन का आया, फिर उसके बाद ऊपर तले जो है यूके और अमेरिका। ये मैं देख रहा था, ये तकरीबन लगता है तीनों जो है एक ही मशीन के ऊपर टेम्पलेट्स बनी है, तकरीबन एक ही जैसी जुबान है, एक ही जैसी जुबान है। सभी ने ये कहा है कि जनाब ये दुनिया भर के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं कानून के, शफाफियत के, उसके ऊपर पूरा नहीं आता, इंसानी हकूक़ की जो है पामाली करता है। साथ में जो अपने पाकिस्तान को याद कराया गया है कि जनाब आपने ये प्रोटोकॉल्स, ये जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और मैं समझता हूँ अमेरिका का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अमेरिका का अभी ज़रा एक जो चंद हफ्ते दिनों का इंतज़ार है कि 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप टेक ओवर कर लेंगे तो वहाँ उस वक्त क्या आता है। वैसे वो रोज़ के एक आधा मिसाइल दाग देते हैं, ये रिचर्ड ग्रेनेली नहीं संभाले जाते। इन्होंने जो ये कल का, बल्कि आज का ही कह लें कि उन्होंने ये जो मैथ्यू मिलर ने, अच्छा याद रहे कि स्पोक्समैन जो हालांकि बाइडन के थे, इनका कोई अच्छा पहले जो था इस तरह का नहीं, अभी ना सिर्फ प्रेस रिलीज दी है, साथ में ट्वीट भी किया है। उनकी ट्वीट के ऊपर रिचर्ड ग्रेनेल ने तकरीबन रोज एक मिसाइल दागते हैं, यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। अब ये जो है ऊपर से इनको जो पोर्टफोलियो भी दिया गया है वो स्पेशल मिशंस का है। अब स्पेशल मिशंस में ये आते हैं, नहीं आते, और ये जो कह रहे हैं टू लिटिल एंड टू वीक, तो ये जब वो स्ट्रांग होंगे तो इनका अगर कोई स्ट्रांग मैसेज आएगा तो क्या होगा। सो अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर उसका तो अभी एक इशारा आया है। यूरोपियन यूनियन का जो है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़तरनाक है, इसलिए कि ये हैं मुल्क जो होते हैं अपनी सफारती पॉलिसी के लिए कई दफ़ा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और उनके पास गुंजाइश होती है कि जहाँ उनका मफाद होता है वो अपने कवानीन में ऊंच नीच कर लेते हैं, 19-20 का फ़र्क डाल लेते हैं, डिले कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है ये इकनॉमिक अलायंस है, ये मुल्क नहीं है, ये रियासत नहीं है, ये इकनॉमिक अलायंस है। और इन्होंने हमें जो ये कंसेशन दी हुई है GPS प्लस, ये बहुत बड़ी रियायत है। और मुझे कल एक साहब जो कि इसके पास करवाने में बहुत शामिल रहे थे, उन्होंने कल जो है हमारे प्रोग्राम के बाद मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा आमिर तुम्हें पता नहीं है कि हमने कितनी मुसीबत से क्या क्या एग्रीमेंट साइन कर करके, तरले मिनते करके और उनके तमाम कंसर्न्स को पूरा करते
کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، یہ کروایا ہوا ہے، اور یہ جو ہے بڑا سیریس تھریٹ ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا پہلے ہی بہت بڑا انڈسٹری کا ایک اکنامک ایشو تو چل رہا ہے، ایکسپورٹس ہماری جو ہے نا وہ نہیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمارا ایک بیلنس آف پیمنٹ کا سیریس کرائسس آ گیا ہے، اور اس کے اندر یورپین یونین کو 5.4 بلین ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کے تقریباً 66% جو ٹیرف لائنز ہیں، جو پروڈکٹس ہم ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر وہ زیرو ٹیکس لیتے ہیں۔ سو ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں جب ہماری ایک چیز جاتی ہے تو وہ ان کے اوپر باقیوں کے اوپر جب وہ ٹیکس لگتا ہے تو ہمارا ذرا سستا مل جاتا ہے، اس لیے بک جاتا ہے۔ تو پہلے ہی ہماری ملیں فیکٹریاں بند ہیں، پہلے ہی ہمارے انڈسٹری نہیں چل پا رہی، بے روزگاری ہو رہی ہے، اوپر سے اگر یہ آ جاتا ہے 5.5 بلین، سیکنڈ بگیسٹ پارٹنر ہمارا امریکہ کے بعد یورپ ہے۔ سو امریکہ اور یورپ دونوں جو ہیں تقریباً 50-60% جو ہے نا ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ ان دو ملکوں کے ارد گرد ہیں۔ تو یہاں سے دونوں ملکوں سے یہ اشارے آنے کے بہت زیادہ وہ ہیں اثرات، اور یہ بھی بالکل آپ کی وہ جو ہے کہ آف کورس ریپوٹیشن کا بھی فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم کمرشل لونز پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ کمرشل لونز جو ہم لیتے ہیں وہ آپ کی رسک فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے۔ جب 3 ملکوں کے امپورٹنٹ ملک ہیں، G8 کے ممبران ہیں، امریکہ، یورپین یونین اور برطانیہ، ان کی طرف سے جب میسج آتا ہے ہمارا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ آگے ہی ہم نے جو چائنیز IMF کو دینے کے لیے پیسے 7.2% پہ جو ہے کمرشل پرسنٹیج کے اوپر جو ہے نا سود کے اوپر لون لیا ہے، تو یہ 7.2 بہت زیادہ ہائی ہے۔ یہ مزید بڑھ جائے گا جب ہمارے پاس یہ والے خطرات بھی منڈلا رہے ہوں، پلس یہ کہ اس کو اس پیرامی دیکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے معتبر ترین جو اکانومسٹ ہیں حفیظ پاشا صاحب، وہ یہ کل بھی فرما رہے تھے، انہوں نے آج لکھا ہوا بھی ہے، انہوں نے کہا جی جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، ہماری جو ہے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک زراعت ہوتی ہے، زراعت میں ہماری کپاس 33% کم ہو گئی ہے، اور گندم ہم نے ستیاناش کر دیا کسان کا، ان کو سپورٹ پرائز جو وعدہ کر کے 4000 کی ان کی جو تھی لاگت تھی من کی، ہاں وہ 2300-2500 میں بک رہی ہے۔ تو ہم نے اپنی زراعت بھی تباہ کر لی، اور IPPs اور فلاں اور وجوہات کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی۔ 1.6% لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ایک ڈاؤن فال چل رہی ہے۔ ان کا جی اس کو دیکھتے ہوئے اور شارٹ فال دیکھتے ہوئے 348 بلین کی جو ٹیکسز کیا ہے، ہم IMF کو پیسے نہیں دے پائیں گے۔ اس بات کے 2 انہوں نے کہا خطرات پاکستان کے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں۔ ایک تو یہ جو 3.5 گروتھ ریٹ ہے یہ بالکل نہیں ہوتا نظر آ رہا ان حالات میں، 6 مہینے 5 گزر چکے ہیں نا جولائی سے دسمبر تک۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ہم اپنا گروتھ ریٹ جو یہ کلیم کر رہے نہیں لے رہے، دوسرا مارچ میں ہم نے دوبارہ IMF کے پاس جانا ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ہم اپنی فائنینسنگ ایکسٹرنل نہیں دے سکیں گے، یہ اگر پیسے یہ کم ہو جاتی ہے، ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں، تو ہم آلریڈی یہ خطرات اس EU کی وارننگ سے پہلے ہی ان کا یہ بیان آ چکا ہوا تھا کہ ہم نہیں دے پائیں گے، مارچ میں ہو سکتا ہے دوبارہ خطرہ ہو کہ IMF انکار کر دے کہ جناب آپ اپنی پچھلی کمٹمنٹ نہیں دے بیٹھے۔ سو اس پرائے میں جب اس کو دیکھیں گے تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں عامر صاحب، جتنا پریشان کن اور تشویش سے بھرپور تجزیہ آپ نے پیش کیا، تو مجھے وہ فورن آفس کا سٹیٹمنٹ یاد آ گیا ہے کہ ہم مداخلت جو ہے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ میرے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں عطر کاظمی صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ ان کے ہمراہ ریاست علی آزاد صاحب ہیں جو کہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے۔ تھینک یو سو مچ آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ اوور ٹو یو۔ جی میں کاظمی صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کہ یہ ایک میں نے جس طرح کچھ اس کے خد و خال بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بحران ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، مگر ایک ڈنائل ہے ایک یہاں پہ کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، بھی آپ بہت زیادہ وہ لے رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ کے اندر وہ سنجیدگی نہیں پائی جاتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت ساری سنجیدہ چیزیں شاید گورنمنٹ ڈیل ہی نہیں کر رہی، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، انہوں نے شاید آؤٹ سورس کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے شروع میں باتیں کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی GSP+ کے حوالے سے۔ اس میں چودھری سرور صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں، اس کے علاوہ دیگر بھی اس میں شخصیات کافی کچھ کردار ادا کرتی رہی، اور اگر
یہ GSP پلس سٹیٹس واپس لیا جاتا ہے تو پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, یورپین منڈی ہے, جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کچھ مرات ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو مال ہے وہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیبل ہے, بہت زیادہ وہاں پہ لوگ اس کو پھر لیتے ہیں, کم قیمت پہ ان کو مل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یورپی یونین ہو جائے عامر صاحب, امریکہ ہو جائے, برطانیہ ہو جائے, ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ کس قسم کے حالات ہیں, اس طرح حالات نہیں چل سکتے. اور شاید میرے خیال میں کچھ کوارٹرز کو اس چیز کا اندازہ بھی ہوا ہوگا, جس کی وجہ سے اب یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے اور یہ انگیج کریں گے. دیکھیں گے میرے خیال میں کہ 20 تاریخ کے بعد جب ٹرمپ انتظامیہ باقاعدہ وہ آفس میں آتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا طرز عمل اپناتے ہیں, مزید کوئی سختی کرتے ہیں. اگر مزید سختی کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں مذاکرات تو پہلے ہی چل رہے ہیں اور شاید اب کچھ ہو جائے, یا پھر اگر یہ دیکھیں گے کہ اتنی سختی یا اس قسم کا رسپانس نہیں آ رہا تو یہ مزید چیزوں کو طول دینے کی کوشش کریں گے. لیکن خود ان حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں اب شاید کوئی بیلاروس کا صدر ہی رہ گیا ہو جو اس حکومت کے حق میں کوئی بیان جاری کرے. جب اتنی جگہوں سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں تو یہ یقیناً ایک لمحہ فکری ہے. آپ نارتھ کوریا کو نہ بھولیں, وہ بھی ان کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے. بیلاروس کم جونگ جو ہے نا ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. آزاد صاحب, یہ جو اب اتنا بڑا ایک جو تشویشناک قسم کا یہ جو ریاکشن آیا ہے, میں نے کہا کہ 3 جو ہے G8 کے ممالک سپر پاور اس کے اندر شامل ہے, تو یہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ تو سپریم کورٹ کے اس اجازت نامے سے تھی کہ جناب جب تک یہ فیصلہ, حالانکہ یہ اپیل میں ہے اور یہ ابھی دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیا آتا ہے, مگر انہوں نے یہ گنجائش نکالی جس کے اندر یہ سزائیں ہو پائیں کہ ان دا مین ٹائم آپ سزا دے سکتے ہیں. اور یہ تمام کے اندر انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر, نظام کے اوپر, شفافیت کے اوپر اور اس کو بنیادی حقوق کے منافی قرار دیا ہے. حالانکہ ہم بڑا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو آئین کے اندر جو ہے نا بنیادی حقوق کا بڑا تحفظ ہے, تو یہ عدالتوں کو احساس تھا کہ اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے کس مصیبت میں ہم پڑ سکتے ہیں. عامر بھائی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز جیسے 2024 میں جواد خواجہ صاحب نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو 21D تھا اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ الٹرا وائریز ہے, اور اسپیشلی آرٹیکل 8 سے اور دیگر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 سے 28 فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشن رائٹس دیے گئے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے اندر, تو سپریم کورٹ نے تو ہولڈ کر دیا کہ یہ واقعی الٹرا وائریز ہے. لیکن وہ اب ججمنٹ چونکہ سپریم کورٹ میں ریویو میں چیلنج ہوگی اور اس میں آپریشن سسپینڈ ہے, لیکن اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. کیا جب کانسٹیٹیوشن بینچ نے اس میں اجازت دے دی تو آپ نے تو الٹیمیٹ ریلیف ان کو دے دیا نا, ایک آپ نے ججمنٹ دے دی ہے. آلدو کہ آپ نے لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو الٹیمیٹ ڈیسیژن آف دی پٹیشن وچ از پینڈنگ بیفور دی سپریم کورٹ. لیکن سوال یہ بھی نہیں ہے, اب دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کے اندر آرٹیکل 10A دیا گیا ہے وہ تو بالکل کولیپس کر جاتا ہے. جنرل لا کی بات کریں تو اوفینس ہوتا ہے تو 154 کے تحت FIR ہوتی ہے, پھر اس کے بعد 173 CRPC کے تحت اس کی رپورٹ آتی ہے, پھر اس کا چلان سبمٹ ہوتا ہے, پھر 190 کے تحت اگر اسی کورٹ میں وہ ٹرائل ہونا ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ادروائز 190 کے تحت وہ پٹ اپ ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا میٹیریل اس کے اندر ہے, کیا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. پھر چارج فریم ہوتا ہے اور چارج فریم ہونے کے بعد استغاثہ کے گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے اور ٹرائل شروع ہوتا ہے. اگر آپ دوسری سائڈ پہ ملٹری کورٹ کی بات کریں تو مجھے بتا دیں کسی کیس کے اندر مجھے چارج شیٹ بتا دیں کہ انڈر واٹ سیکشن دے ہیو بین چارج. اگر آپ 780 کی بات کریں کہ جی کسی کے غلیل کے اوپر آپ 780 دے رہے ہیں تو اس کی تو 780 کے تحت دہشت گردی کی عدالت اس کو سنے گی, تو وہ تو ادھر جا ہی نہیں سکتا ہے. اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. پھر وہاں پہ گلٹی اور نان گلٹی عامر بھائی ہوتا ہے, وہاں پہ ججمنٹ نہیں ہوتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ فیئر انکوائری, فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک شخص خود ہی کمپلیننٹ ہے, خود ہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, خود ہی اس کی رپورٹ دے رہا ہے اور خود ہی اس کا ٹرائل بھی کر رہا ہے, تو کیا اس میں انصاف ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو یورپی یونین, امریکہ, UK وہ تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں,
لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ، حالانکہ وہاں پہ بھی وائلیشن ضرور ہوتی ہیں اور دنیا کے اندر بھی ہوتی، لیکن وہ بھی پک اینڈ چوز کا وہ معاملہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس پہ انہوں نے جو سٹانس لیا میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر اگر ملٹری کورٹ کے اندر یہ ٹرائل ہوتے ہیں. مجھے ایک اور چیز بتا دیں، کیا آج تک کوئی ججمنٹ سسٹین کیا آپ نے پشاور کے اندر؟ کتنے ٹیررسٹ کو آپ نے ٹرائل کیا آرمی کورٹ کے اندر، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو وہ جسٹس وقار سیٹھ جو تھا اس نے تمام کو بری کر دیا، چونکہ اس کے اندر بہت سارے ڈینٹ، ڈاؤٹ اور لیکوناز اور وہ جو قانون شہادت اس کی ایویڈنس. اب عام کورٹ میں دیکھیں، آپ نے کوئی ویڈیو پیش کی، اس کا فرینزک ہونا چاہیے، اس کا آتھر آنا چاہیے، اس کی ایڈمیسیبلٹی قانون شہادت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہو رہا ہے، ان کو چارج فریم میں چاہوں گا کہ یہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کرنا چاہیے. ہیونز میں فال، چاہے قیامت آ جائے، درست ہے، مگر یہ ہے تو ہے، مگر ایک تناظر بھی ہوتا ہے. اور پاکستان کی عدالتیں، ان کا کوئی ماضی کوئی اتنا درخشاں نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی درمیانی راستہ نکالتے رہے ہیں. یہ نظریہ ضرورت یہاں کبھی نہیں مرتا، وہ ہر 2-4 سالوں بعد اس کو کہیں نہ کہیں سے تابوت میں سے نکال لیتے ہیں. تو یہ جب اتنی باقی ہر چیز میں ایک درمیانی راستہ نکالا جا رہا تھا، کمپرومائزز نظر آتے ہیں چاروں طرف ہمیں، جو ہے کہ عدالتیں وہ پٹی اٹھار کے دیکھ رہی ہیں کہ حالات کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں. اس میں کیا ان کو یہ ادراک نہیں تھا؟ یہ شاید داخلی کی طرف ہی صورتحال پہ ہی ان کی توجہ مرکوز تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ اس کے بین الاقوامی ریپرکشنز ہوں گے، اور ہم ایک بہت بڑے کرائسس میں جا سکتے ہیں. دیکھیں عامر بھائی، بالکل میں عطر سے ذرا آپ کی اجازت سے لے لوں. جی دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ کوئی آج سے سلسلہ شروع نہیں ہوا، آہستہ آہستہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. اور پھر دیکھیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جس طریقے سے حکومت نے تاثر دیا، حکومتی وزراء آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کیا ہوا، رہا ہوگا تو دوبارہ پکڑ لیں گے. آپ کے لوگوں کی ضمانتیں ہوتی تھیں، دوبارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو یہ کوئی آج اس جو یہ ابھی لوگ کنڈیم کر رہے ہیں یا جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، وہ ایک پس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک پس منظر ہوتا ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل ہے واقعات کا. اور اب اس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ جہاں پہ فوجی عدالتوں کے اندر سیولینز کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. اب اس کا کیا حکومت کو ادراک نہیں ہے؟ میرے خیال میں یقیناً ادراک تو ان کو ہوگا یا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ اس سے زیادہ پریشان کن چیز ہے. شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، میں یہ تو عدالتوں کی بات کر رہا ہوں حکومت، یہ کیونکہ اس کی ذمہ داری جو ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ اس کا کر لیں، تو یہ فی الحال تو یہ عدالتوں پہ یہ ملبہ گرتا ہے. نہیں، بالکل درست آپ نے فرمایا کہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کافی دنوں سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ آنا چاہیے. ابھی بھی جو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو فیصلے سنائے گئے ہیں فوجی عدالتوں کی جانب سے، ان کو مکمل آئینی کور حاصل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی ہے ان کو کہ آپ یہ فیصلے سنا سکتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے یہ تو آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے. لیکن ایز اے لے مین، میں اسٹوڈنٹ آف لا بھی نہیں ہوں، مجھے لا کا زیادہ نہیں پتا، لیکن کسی بھی جمہوری معاشرے میں عامر صاحب، آپ جب سیولینز کو فوجی عدالتوں میں اس طرح ٹرائی کریں گے تو یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے جمہوریت کے لیے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے یہاں پہ یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اب تو آئینی بینچ بھی بن گیا، لیٹس سی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آزاد صاحب، ابھی پہلی تو ایشو یہ ہے کہ اس کا فوری طور پہ کٹی کٹا کچھ نکال لیں. بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ 1 سال سے زیادہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ مسئلہ تو آ جاتا ہے، اگر یہ فیصلہ جو ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو بیچارے اتنی سزا کاٹ چکے، یا بیچارے تو نہیں، کئی قصوروار بھی ہوں گے بالکل، جو ہے جن کے شواہد آنے ہیں، چلیں مان لیتے ہیں، تو وہ تب ایک ایشو آ جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا کہ اس کو اگر وہ پچھلے فیصلے کو وہ اگر اڑا دیتے ہیں تو ان کے کیا آرگومنٹ کیا ہوں گے، میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں عامر بھائی، سپریم کورٹ اگر آئدر وے اس کو دیکھیں، پہلے جو فیصلہ آیا ہے جس کا ریویو اب پینڈنگ ہے، اب اگر اس کو وہ بالکل سیٹ سائڈ کر دیتے ہیں، اس سے پہلی جو ججمنٹ آئی جس کا ریویو آپ سن رہے ہیں،
تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو اس وقت جس سے ہمارا بڑا صریحاً اختلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ سے، ہمارا 26ویں ترمیم سے بھی، لیکن بائی ورچو آف کانسٹیٹیوشن تو آپ وہی سنیں گی، اگر وہ کر دیتی تو اس کو فائنلٹی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں والی کے اندر جو کچھ لوگوں کے ٹرائل وہاں پہ ہوئے، میں اس سے بالا تر ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ویدر دے آر گلٹی آر انوسینٹ، لیکن لا یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن از اے انوسینٹ انٹل پروو گلٹی، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایکویٹ کر دیا آن دا گراؤنڈ آف مطلب انسفیشنٹ ایویڈنس، اور باقی کیسے جو ملٹری ٹرائل میں گئے ان کو سزا ہو گئی. تو اس سے ہم کیا تاثر لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوا یا یہاں نہیں ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شہری ہے اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. انصاف یہ نہیں ہے کہ انصاف کر دیا جائے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جس پہ جو ملزم ہے اس کو پورا کانفیڈنس ہو. آپ کیوں بعض اوقات عدالتوں پہ آپ عدم اعتماد شو کرتے، جج پہ کرتے کہ میرا اس پہ نہیں، مجھے کسی دوسری کورٹ میں میرا کیس سنا جائے. اس کو آپ نے ہر حالت میں اس کی مرضی کے مطابق اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. یہ اس ملزم کا جس کو آپ چارج کر رہے ہیں، جس کو سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا رائٹ ہے. آپ کو اس کا رائٹ دینا ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کے اس جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اور بگ کویسچن ہے. بگ کویسچن کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک سیولائز سوسائٹی، آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ریاست ہیں، ہمارا ایک آئین ہے، ہمارا ایک قانون ہے. آلدو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بائی ویچو آف 26th امینڈمنٹ تمام جو جوڈیشری ہے وہ شکر الحمدللہ سکون کی نیند سو رہی ہے. وہ بھی تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی تشکیل پایا تو یہ فیصلے کر رہا ہے جس ترمیم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اس پہ سربت دیکھیں، ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. 50 اپلیکیشن سی ایم وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن پینڈنگ پڑی جس پہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے آرٹیکل 227 کے تابع نہیں ہے. یہ آرٹیکل 8 سے 28 جو آرٹیکل 8 ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی ایسا لا یعنی انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس، اگر کوئی لیجسلیشن ہوتی تو دیٹ وڈ بی وائڈ. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا اس سے ریپگنٹ ہے. ہم نے اسی لیے بھائی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے، آئیدر میں کر دے، غلط ہے یا صحیح ہے. ابھی ذرا تھوڑا سا ٹاپک آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو پی ٹی آئی کی بات چیت حکومت سے چل رہی ہے، میں پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے وچار لیے جائیں کہ آج جو عمران خان سے اجازت دی گئی، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی کم از کم یہ شروعات ہوگی کہ اجازت ملنے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. تو ان کو جو ملاقات کروائی گئی ہے اس کے بعد جو ان کے حوالے سے یہ جو بیان آیا ہے کہ مذاکرات ہوں مگر مطالبات کی منظوری کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. یہ ان سے منسوب کیا گیا ہے جملہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کریں مگر ٹائم فریم. تو یہ جو ہمارے جیسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ٹرک کی بتی ہے، سوٹ کرتا ہے، لمبی لمبی تاریخیں دیں گے، 2 تاریخ اگلی مہینے بعد 2 مہینے جتنا بھی ٹائم گزرتا ہے تو اچھی بات ہے. یہ جو عطر صاحب انہوں نے ٹائم فریم پہ کیا ہے، جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ 20 جنوری، کیا عمران خان بھی 20 جنوری کا انتظار تو نہیں کر رہے کہ درمیان میں ای یو ان چیزوں پہ بھی فیصلہ آ جائے، وہاں سے بھی چیک کر لیں کہ کیا معاملات ہے. سو یہ ٹائم فریم والا ان کے زبان میں آپ کے خیال میں اس کو کیسے آپ ویو کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہفتے ہیں، مہینے نہیں ہیں. جو کمیٹی کے اندر بھی لوگ شامل ہیں، میری جو جن ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ذہن میں 15 جنوری کی تاریخ ہے. 15 جنوری تک کچھ نہ کچھ چیزیں شیپ اپ ہونی چاہیے. اگر اس سے آگے معاملہ جاتا ہے تو پھر یہ مذاکرات آپ سمجھیں. 20 کہتے تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے تھے، 15 میں بھی تھوڑے سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ان کے ذہن میں 15 ہے تو کیا پتا 5 دن کا وہ بھی مارجن دے دیں اور 20 تک کا انتظار کر لیں. لیکن خان صاحب کا جو حقیقی موقف ہے وہ جب تفصیلاً باہر آئے گا، اس لیے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی خان صاحب کو پتا ہے کہ امریکہ نے کیا بیان جاری کر دیا ہے، یو نے کیا بیان جاری کیا ہے، کوئی تفصیلات ان کو بتائی گئی ہیں. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ مذاکرات حکومت کی ضرورت زیادہ لگتے ہیں. حکومت کے اوپر ہر طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے ان کے لیے. حکومت کو تو وین وین ہر لحاظ سے سوٹ کرتا ہے، ان کو لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے، ان کی قبولیت ہو گئی ہے، ان کا ایک سٹیٹسمنٹ کا شہباز شریف صاحب ایک دم سے بیلڈیلا بن گئے ہیں کہ جناب دیکھیں بات چیت افاب و تفہیم جو ہے، تو حکومت کو تو ہر لحاظ سے سوٹ کرتا ہے.
بالکل حکومت کے یہ ویژولز دیکھیں، جو ایسی حکومت جس کے خلاف EU بیان دے رہا ہے، برطانیہ دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، اچانک یہ ویژولز آ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ان کو لیجٹمیسی ملتی ہے. لیکن کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسی ڈیل ہو جائے گی؟ فی الحال تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن اتنا مجھے ضرور تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ اس سارے عمل کا حصہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ نوڈ کہیں اور سے بھی ہے، اور لگا اس طرح کے کچھ موقعوں کے اوپر جو حکومتی دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے. تو شاید پھر کوئی نکلا اس کا نتیجہ. یہ اس کی وجوہات پتہ نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو ہمیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ سمجھ آتی ہے یہ PTI کی وجوہات ہی سمجھ آ رہی ہے، تھک گئے ہیں یا مان گئے ہیں یا کیا جو بھی ہے، اسٹیلمیٹ میں سے نکلنا چاہتے ہیں. مگر یہ ایک دم سے یہ کہ کیا ایسی وجوہات ہیں وہ میں ریاض صاحب کوئی یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آج الوی صاحب نے بھی فار ایگزامپل یہ کہا ہے کہ ستارے جو ہے نا سنک کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دم سے جو ہے نا وہ بن گئے ہیں، جو بھی بن گئے ہیں کہ ستارے سنک کر رہے ہیں اور یہ مہینے ڈیڑھ میں خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو ہمیں کوئی عدالتوں سے تو مجھے یہ دو ہی فیصلے، ایک ملٹری کورٹ والا آیا ہے، ایک موخر ہو گیا ان کا 190 ملین کا، اور کوئی ابھی وہاں سے تو دور دور تک عدالتوں سے تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی جس کی وجہ سے PTI والے اتنی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو 26 نومبر کو جو اپنی کال دی تھی اس میں ان کو فائدہ ہونے کی بجائے ان کو نقصان ہو گیا. ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ میرا خیال ہے انہوں نے اگر تھوڑا سا اس میں ویٹ کرتے تو مجھے لگتا ایسے تھا کہ کتنے اور 16 MPO 3 MPO کے تحت عمران خان کو بند کرتے اور سارے کیسز آلموسٹ ختم ہو گئے تھے. اب کتنے کیسز اسلام آباد کے اندر ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کے اوپر 17 FIR ہیں، 19 FIRs ہو گئی ہیں. اب ایک نیا پنڈورا باکس ان کے لیے کھل گیا ہے. عدالتوں میں انہیں ریلیف مل سکتا تھا، اور جہاں تک آپ نے یہ معاف کیجئے گا، یہ جو ہے نا باتیں ہم سن کے 2-2.5 سال میں اس چیز سے اسٹیبلش ہو رہی ہے. جب 200 کیسز ہوں تو یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، اور حکومت کے بعد وہ اگر استعمال کرنا چاہے یہ اختیار موجود ہیں، اور عدالتیں ہماری لیٹ چکی ہوئی ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کہوں گا، کبھی یہ کہہ سکوں گا. تو یہ جس قسم کا وہاں سے کوئی جو ہے کوئی عدل شدل کا وہ نہیں ہے، وہ جتنا عرصہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، جتنے کیسز بنانا چاہیں گے، اور ان کو رزلٹ مل بھی رہا ہے عدالتوں سے. بالکل درست فرمایا. میں خود بہت ڈس سیٹسفائیڈ ہوں عدالتوں کے جو نیچے ٹرائل ہو رہے ہیں، جیسے عدت کیس تھا، جیسے سیفر کیس تھا، توشہ خانہ 1 کیس تھا، اسی طرح یہ جو القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. میں نے اس ججمنٹ کو پڑھا جس میں عمران خان کو بیل دی گئی. انہوں نے 4-5 سوال پوچھے تھے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ جو سیکشن 24 ہے PPC ڈس آنیسٹی، کیا ہے کہ جی رانگ فل لاس، رانگ فل گین، کیا عمران خان نے گین کیا؟ پیسے تو ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے، نیب نے کہا نہیں گئے. کیا یہ ٹرسٹ ان کے نام ٹرانسفر ہو سکتا ہے ان کیس آف ڈیتھ؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. کیا جو طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی فیس عمران خان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا نہیں جا رہی. انہوں نے کہا بینیفٹ کیا لیا، اوفنس کون سا کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، پھر کابینہ کی ایڈوائس سے ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے 3 کیسز ہائی کورٹ کے اندر جا کے پٹ گئے تھے، اسی طرح، اور مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹ میں عمران خان اس کیس میں بری ہو جائیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کیسز کے اندر ایک سانس بھی نہیں ہے عامر بھائی کہ یہ ایک سانس بھی لے سکے، چونکہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بالکل فیک، فکٹیشیس، کرپٹک کیسز ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی آگے کہ یہ جو یورپین یونین سے اور امریکہ UK سے یہ جو بیانات آئے ہیں یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے، یہ تسلسل ہے جو کافی مہینوں سے یہ جو پکڑ دھکڑ جاری تھی، ایکسیسو یوز آف فورس تھا، اور یہ ہو رہا تھا، یہ ہلکے سٹرکچرز، ہلکے چھوٹے چھوٹے ٹریمرز آ رہے تھے. اب یہ پرفیکٹ سٹارم جا کے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر یہ بڑے ڈے ٹو ڈے میں بزی ہیں فائر فائٹنگ میں. یہ لارجر جو پکچر جو میں نے اکانومی کے ساتھ جوڑی ہے، یہ ساری دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، اور یہ آگے حالات میں نے جس طرح کہا کہ IMF کا خطرات تلک رہی ہے، ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ کا پرابلم آ رہا ہے. ان کو یہ ادراک ہے گورنمنٹ کو کہ بس اختیار کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے چلتا رہے؟
دیکھیں فی الحال تو جس طریقے سے انہوں نے اختیارات سارے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے یہی کہ ان کی پرائورٹی یہ ہے کہ اختیارات ہمارے پاس رہے ہیں, حکومت ہمارے پاس رہے, لیکن حکومت کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو آپ کو وہ کرنی پڑتی ہیں, اس میں پوری دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. اب امریکہ کی جانب سے جو کہا گیا بیان وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اگر آپ برطانیہ کی مثال لے لیں اور یورپی یونین کے تمام ممالک کی 27 ممالک کی مثال لے لیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں امریکہ کی طرف, وہ کبھی بھی انیشیٹو نہیں لیتے, وہ ایک بیان ہلکا پھلکا دے دیتے ہیں لیکن انیشیٹو تب بھی وہ صحیح معنوں میں لیتے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ان کو ایک طرح سے ہلا شیری دی جاتی ہے. اب یہ جو بائیڈن انتظامیہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ دھوکہ کر گئی اور اتنا سٹرونگ انہوں نے بیان دیا ہے, اب تمام جو اس وقت یورپی ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف, اور دیگر جو ممالک ہیں خطے کے اندر آپ دیکھ لیں, اس میں جاپان کو دیکھ لیں, دیگر اور ممالک ہیں وہ امریکہ سے بڑے الائنڈ ہیں, انہوں نے بھی اس طرف دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یقیناً ان کے لیے بڑا ایشو کریٹ کر سکتی ہیں. اور دوسرا ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں کانسپیریسی ڈھونڈتے ہیں کہ جی کوئی لابسٹ ہائر کر لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو امریکہ سے آواز آ رہی ہے, برطانیہ سے آواز آ رہی ہے, یہ علامات ہیں عامر صاحب. بیماری اس ملک میں ہے, بیماری یہ ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کے اوپر عملداری نہیں ہو رہی, اس کا فقدان ہے. یہاں پہ جس طریقے سے جمہوریت چلائی جا رہی ہے وہ مسئلہ ہے. آپ یہاں پہ مسائل حل کریں گے تو وہ جو باہر والی علامات ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. تو اس بیماری کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. 1 منٹ بریک عامر صاحب. بھائی یہ ایک سوال رہتا ہے اس میں کہ یہ کیا, یہ جس طرح آپ نے ابھی اتر کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لابسٹ اور ان کے یہ ڈیاسپورا کا ہی کمال ہے کہ وہ اس طرح کا خوفناک قسم کا پوری روز کے 2-4 جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر وہ بیانات آ جاتے ہیں, 1-2 میزائل داغ دیتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. ابھی تو ٹرمپ آیا نہیں ہے, تو یہ کیا یہی ان کی چمک کہہ رہی ہے یا واقعی یہ مرض جو ہے بیماری کا مسئلہ ہے؟ اور اس سے پھر لاسٹلی کوشچن یہ آ جاتا ہے, تو یہ ضیاء اللہ کا بھی ماشاء اللہ تھا, یہاں مشرف کا بھی تھا, اور پیپلز پارٹی بھی کوئی کمزور پارٹی تھی, انہوں نے بھی پوری دنیا کے اندر بڑا زور لگا لیا تھا, مگر یہ پریشر نہیں کریٹ کر گئے. تو ان کے پاس آفٹر آل کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے جو یہ کر پاتے ہیں جو پہلے نہیں کر پائے؟ لاسٹ بریک پہ جانا ہے. میں صرف یہ کہ ادھر جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, وہ آپ لابسٹ ہائر کر کے یہ چیز کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. اب لندن کا ایک حلقہ جس میں خود رہتا ہوں, اس میں 35,000 ووٹ ہیں پاکستانیوں کے, اور وہاں پہ وہ کوئی جیت نہیں سکتا بندہ پاکستانیوں کے ووٹوں کے بغیر. اسی طرح برطانیہ میں, یورپ میں, دیگر جگہوں پہ, نارتھ امریکہ میں پاکستانی پولیٹیکلی بڑی ویل کنیکٹڈ ہیں اور وہ روز پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے پیسہ تو لینا نہیں, لابسٹ تو پیسہ لے گا, ایک دن ڈنر کرے گا, یہ لوگ روز جا کے وہاں پہ کمپین کرتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت کو ان حالات کا سامنا ہے. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ عطر کاظمی صاحب آپ کے وقت کے لیے, ریاست علی اعزاز صاحب آپ کے بھی وقت کے لیے بہت شکریہ. عامر صاحب اب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر نظام کس طرح سے چلایا جا رہا ہے, اور بیسکلی جس کو ہم عیاشی یا للے تللے کہتے ہیں, حکومت کس طرح سے وہ کر رہی ہے اور کس طرح سے نواز رہی ہے, اس کی پوری ایک خوفناک قسم کی ڈیٹیل ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, ایک چیز جسے ہمیں بڑا ویلکم کرنا چاہیے, بلاول کو میں ہمیشہ سنتی رہی ہوں, بلاول بھٹو کو, کہ جب وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کرتے تھے بڑی گرج کے ساتھ بڑی زوردار تقریر کرتے تھے. نوجوانوں کے لیے ایک وہ بڑی زبردست قسم کی پالیسی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, جس کا انہوں نے انکشاف ایک تقریب میں بھی کیا. آپ کی اجازت ہو ذرا میں کلپ دکھا دیتی ہوں. پروڈیوسر ذرا بلاول بھٹو زرداری کا وہ کلپ نوجوانوں کے حوالے سے دکھائے گا, واپس آ کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا. آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے, وہ بینڈ ویتھ ہے, وہ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی ہے جو نہ صرف ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں مگر آپ کو دنیا سے جوڑتا ہے. میں مکمل اتفاق کرتی ہوں, آپ چاہے ڈیسائیڈ کریں. میں بھی بالکل, میری جسارت ہے کہ میں اس کے اوپر اعتراض کروں. نہیں بالکل مجھے وہ نہیں ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر کے دکھائیں. ان کو جو فائنلی اگر یہ خیال آ گیا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے ہائی وے بننی چاہیے, تو یہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے اور پچھلے یہ جو 1 سال سے ہو رہا ہے, وی پی این بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے, تو اس کے یہ برابر کے شریک جرم ہیں. یہ اس سے پہلے جو قانون سازی ہوئی ہے پاکستان میں
فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنے کے لیے یا ایک کنٹرول سسٹم کی رجیم کو انٹروڈیوس کروانے کے اندر بلاول صاحب اس کے اندر حصہ ہیں. سو اب یہ جو ایک دم سے نیا ایک پینترا بدل رہے ہیں کہ وہاں سے اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں کہ جی وہ وفاق کو یہ کہیں گے اسلام آباد یہ وہ ہے. اور بھائی یہ گورنمنٹ آپ اس کے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے مگر گورنمنٹ آپ پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ تمام 26ویں آئینی ترمیم آپ کی لائی ہوئی ہے. باقی یہ جو پیکا کے قوانین کے اندر جو امینڈمنٹ جو پہلے آ چکی ہیں اور مزید جو لانے جا رہے ہیں ڈیجیٹل اتھارٹی جو بنانے جا رہے ہیں اور جو ہیں اگر وہ پاس مزید امینڈمنٹس ہوں گی تو وہ بلاول بھٹو صاحب کے ہی مرضی سے ہوں گی. تو ہم دیکھیں گے وہاں پہ جا کے یہ کیا کرتے ہیں. جو لوگوں کو پہلی تو یہ ہے کہ وہ جواب دے دیں گے. اب تک جو ہوا یہ سال ڈیڑھ میں یہ آج ایک سال بعد ان کو یہ خیال آیا اور ابھی یہ ساتھ ہی یہ ان کا جو گورنمنٹ کا ایک اور ساتھ میں کل گورنمنٹ کی طرف جانے سے پہلے میری بات سن لیں آپ عامر صاحب. ہر چیز کے اوپر تنقید نہ آپ کیا کریں. اگر انہوں نے کہہ دیا تو آپ نے دیکھا نہیں پارلیمنٹ کے اوپر بھی وہ گرل کرتے ہیں گورنمنٹ کو. کمیٹیوں کے اندر بھی پیپلز پارٹی گرل کرتی ہے گورنمنٹ کو. اگر وہ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ان کو ویلکم کرنا چاہیے. انگریزی میں وہ کہتے ہیں ٹو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, کہ وہ جو ہے نا واک دا ٹاک بھی کرے نا, کہ وہ آپ باتوں کی حد تک نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی تک جو ہوا ہے جو نقصان ہو چکا ہوا ہے جو ملینز آف ڈالرز, باقی تو چھوڑے غریب آدمی سے لے کے بڑی انڈسٹری آئی ٹی پاکستان کی, ہم میرے اندازے سے بھی ابھی جو فگرز آ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں تیسرے نمبر پہ سافٹ ویئر اس کے اندر جو ہے ہمارے بچوں نے کام دکھایا ہوا ہے. ان سب کو تھروٹل کر دیا ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ نگران ہی کہہ لیں انور محمود صاحب سینئر آدمی ہیں ہمارے, وہ بتا رہے تھے کہ کسی آئی ٹی کے بڑے سی او سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا انہوں نے 3 دن جو 4 دن ہمارا یہ درمیان میں بالکل روک دیا تھا, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا تھا, تھروٹل کر دیا تھا, جس کے بہانے روز نئے کریٹ کرتے رہتے ہیں. آپ فائنلی ایڈمٹ کر رہے کہ قومی سلامتی پہ تھا. تو وہ انہوں نے کہا وہ باہر کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ کے کاروباری مراسم ہوتے ہیں, ایک دفعہ آپ ڈیلیور نہ کر پائیں وہ آپ کو سالوں آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ سارا کام ہی سو آلریڈی جو نقصان ہو گیا ہے بلاول صاحب کو اب جا کے خیال آیا ان کمیٹیوں میں یہ سارا ان کے انڈر ہیز واچ یہ ہوتا رہا جو اب تک ہوا ہے. اور ابھی بھی اگر روک ہی لیں وہ شیزا بھی صحیح پہلے بات کر لیں, ہمیں یہ نہ کریں. یہ ان کمیٹیوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ میں ضرور کہوں گا ان کی پارٹی میں اگر کسی نے تھوڑا سا رول پلے کیا ہے اس میں تو وہ ان کی سینیٹر پلوشا خان ہیں. انہوں نے جو ہے کمیٹی کے اندر جو ہے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہے. سو بلاول ان سے ہی بریفنگ تھوڑی سی لے لیں گے کرنا کیا, اور یہ آپ دیکھ لیں گے نا کہ یہ باتیں کی حد تک ہے یا یہ ایکچولی جو ہے یہ پیکا کی جو نئی امینڈمنٹس ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے جو لوگوں کو جو بے گناہ بھی کچھ تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کا غلط استعمال ہے, ہر انسٹرومنٹ کو اچھے برے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر جو برا استعمال کر رہا ہے بالکل گورنمنٹ ہوتی ہے, ریگولیشن ہونا چاہیے, مگر اس کے اندر اگر کوئی معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں یا بے روزگار مارے جا رہے ہیں یا روزگار مارا جا رہا ہے, اکانومی کا پاکستان کا آگے ہم نقشہ کھینچ چکے ہوئے, یہاں اکانومی کا جو ہوا ہے اس دوران میں آپ آئی ٹی سے بجائے اس کے کہ ڈالرز آئیں, آپ مزید جو پہلے ڈالرز آ رہے ہیں جو بچوں کی گورنمنٹ کا اس کو بھی بند کر رہے ہیں. اور یہ ساتھ میں یہ ان کا یہ گورنمنٹ کا میں دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہے, یہ شیزا فاطمہ نہیں سنبھالی جا رہی تھی, یہ محلے سے پکڑ کے وہ جو آئی ٹی کی اسپیشلائز ٹیکنیکل منسٹریاں پکڑا دیتے ہیں. یہ ساجد مہدی صاحب ہیں جی, یہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں. اچھا, ان کا بیان وہ کہا جی آپ نا ایکچولی انٹرنیٹ جو ہے نا کم استعمال کیا کریں, بہت ضروری چیزوں پہ استعمال کیا کریں. اب جب کم استعمال کریں گے تو ایک سڑک ہے, سڑک کے اوپر ٹریفک زیادہ ہوگی تو وہ وہاں تو جیم ہوگا ہی ہوگا. یہ انہوں نے یہ کہا ہے. دنیا بھر میں اس وقت مقابلہ یہ ہے کہ کون اپنے ملک کو زیادہ انکریج کرتا ہے زیادہ انٹرنیٹ یوز کریں اور فاسٹسٹ انٹرنیٹ یوز کریں. یہ جو 5G کی ساری ریس چل رہی ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ کون کس ملک کو کتنا, اور یہ الٹا روک رہے ہیں یہ جو لے کے آگے ہیں آئنسٹائن کہ جی آپ انٹرنیٹ ہی نہ استعمال کریں. وہ بھائی پہلے ہی استعمال نہیں ہو رہا, پہلے ہی جس قسم کا ستیاناس یہاں کے ہو گیا ہوا. جی اب آ جاتے ہیں عامر صاحب ایک اگلی سٹوری کے اوپر. حکومت کی بات چل نکلی ہے تو حکومت کا ذرا اور بھی کچھ ہمارے پاس اہم معاملات ہیں جس میں حکومت عیاشیاں کر رہی. میں یہ نہیں کہوں گی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, یہ عیاشیاں ہی کہلاتی ہیں جو آپ کے پاس رپورٹ ہے. جی عیاشیاں کیا, ایک سمجھ نہیں آتی کہ رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے. ہمارے کلیگ کیانی صاحب نے انہوں نے ڈان میں یہ سٹوری کی ہے کہ گورنمنٹ جناب یہ
پہلے ہی 25% کی بجٹ کے انہوں نے انکریز کر دی تھی جو ہے سرکاری ملازموں کی. پرائیویٹ ہمارے جیسے روتے رہتے ہیں کہ جناب یہ تمام جو ہے باقی تو کسی کا ٹیکس نہیں آ رہا ہے. 348 بلین روپوں کی جو ہے شارٹ فال آ چکی ہے. سیلریڈ کلاس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, ان سے تمام جو ہے نا ان سے ہی پکڑ کے وہ اٹھائی جا رہے ہیں مروڑ کے پرائیویٹ سیکٹر میں. اب یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ جناب کچھ گورنمنٹ کے جو خاص طور پہ فائنینس اور پی ایم آفس کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے نا وہ کوئی الاؤنسز دیے جائیں. یہ بڑا پرانا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کچھ جو ہے نا حکومت کے اندر بھی کچھ لاڈلے بنا دیتے ہیں, کچھ غیر لاڈلے, کہ جی وہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فائنینس والے ایف بی آر والے وہ شارٹ فال ہو گئی ہے, پیسے نہیں پورے کر پا رہے, تو بجائے اس کو کھینچنے کے ان کو ایکسٹرا الاؤنسز ایکسٹرا انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں. اس کا کیا ہوگا, یہ 2 کریں گے, تیسرے بھی کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں بھی دیں. اور پہلے ہی یہ والی صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کا 2 طریقے سے ہی آپ اپنا بحران کنٹرول کرتے ہیں. ایک آپ نے آمدنی بڑھا لیں جو کہ ہم نے بتایا ہے کہ نہ آپ کی زراعت میں نہ انڈسٹری میں وہ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, سوائے ریمیٹنسز کے کہیں سے آمدنی نہیں بڑھ رہی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہماری بہت جو ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ساتھ میں دوسرا ہے کہ خرچہ کم کر لیں. خرچوں کا طرف وہ بالکل نہیں ہے. پہلے ہی ججز نے اپنی 100% ان کی بڑھا دی رشوت کے طور پہ. یہ حال ہی میں یہ پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ممبرز اور منسٹرز کی جو ہے وہ 76,000 سے 4 لاکھ 6 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ تک تنخواہیں ان کی بڑھ گئی ہیں. تو بیوروکریٹس کی بڑھ رہی ہیں, اس کے بعد پولیٹیشین کی بڑھ رہی ہیں, جج کی بڑھ رہی ہیں. یہ جو بیچارے پرائیویٹ سیکٹر میں سرکاری ملازم ہے, مڈل کلاس ہے, اس کا کھانچا نکل رہا ہے. ساتھ میں جو ہے میں یہ پائیڈ کی جو ہے رپورٹ جو ہے نا کیانی صاحب نے بھی کوٹ کی ہوئی ہے, یہ ندیم الحق صاحب کی ابھی حال ہی میں چھٹی کروائی گئی کہ وہ پائیڈ کو بڑا اچھا چلا رہے تھے. حال ہی میں ان کو بلایا گیا تھا سینٹ کی کمیٹی, انہوں نے کہا آپ ہمارے سے تنخواہوں کا حساب پوچھتے ہیں, آپ کو تو سرکار پیسے دیتی ہے. اس کے چکر میں ان کو چھٹی کرا دی فارغ. تو اب مجھے اور بھی اس طرح کے وہ معاملات کرتے رہتے تھے وہ بیوروکریٹس کے پرکس کو. یہ ان کی میں نے اب دوبارہ غور سے پڑھی ہے کہ جو رپورٹ وہ دے گئے ہیں خوفناک ہے کہ 8 ٹریلین کاسٹ آف گورنمنٹ. آپ سن لیں کہ بیوروکریسی کی کاسٹ جو ہے 8 ٹریلین روپیز ہے. یہ پائیڈ کی رپورٹ ہے. ہم جو ٹوٹل جو ریونیو جو ہم کہہ رہے ہیں پچھلے سال جو ہوا تھا وہ 8 ٹریلین تھا, تو اب انہوں نے 40% بڑھا کے 13 ٹریلین کے قریب جو ہے نا 13,000 ارب روپیہ ٹوٹل پاکستان کا آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. 8 ٹریلین انہوں نے کہا جی یہ گورنمنٹ کی سرکار کی قیمت ہے. 60 ٹریلین 8,000 روپیہ. جو پہلے کہتے ہیں کہ نہیں کاسٹ آف گورنمنٹ تو یہ سرکار تو بیچاری ہے ہی کچھ نہیں ہے, کچھ پوچھے نا 8-10% ہے 8-10% ہے. سو یہ آپ کے ٹوٹل ریونیو کا آپ سمجھ لیں میرا 60-70% صرف تنخواہوں پہ ہے. اس کے اندر جو بریک اپ ہے اس کا کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ تقریباً 20 لاکھ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی جو ہیں 3 ٹریلین 3,000 ارب روپیہ تو ان کی تنخواہ ہو گیا. پھر ان کی 1,500 ارب 1.5 ٹریلین روپیز جو ہے ان کی پینشن ہو گیا. اور باقی جو للے تللے ہوتا ہے جی تللے کے لیے جو ہے یہ 6 درجن پرکس کریٹ کی گئی ہیں. جو لوازمات جی یہ فنڈ فلانا اس کی 2.5 ٹریلین کاسٹ ہے. یہ جو گاڑیاں, یہ جو گھر, یہ جو فون, یہ جو ٹیلی فون لاؤنج, یہ جو سموسے چائے پروٹوکول جو ہے اس کی کاسٹ 2.5 ٹریلین ہے. 2,500 ارب روپیہ آپ کا سالانہ جو ہے اس کا کاسٹ ہے. اور یہ خوفناک ہے. ختم ہو گیا عامر صاحب وقت. آپ یہ جو اتنی بڑی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا. مجھے تو یہ پڑھ کے مجھے تو آنکھوں میں سے جو ہے آنسو نکل آئے ہیں کہ اس کی تفصیل جو ہے پرکس کی کہ کیا ایک لوٹ مچی جا رہی ہے, ملک جو ہے ہم مرنے جا رہے ہیں اور یہ کیا پرکس انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ندیم الحق صاحب کی سمجھ آ گئی کہ ان کی چھٹی کیوں ہوئی ہے. بس یہی کہنا کافی ہے عامر صاحب. اس کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دیں گے کہ مال مفت دل بے رحم. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.